बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ERC चैनल। ERC चैनल में आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर शुमाइला सहर, जो कि एक रिलेशनशिप कोच हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। आज हम इनसे फैमिली रिलेशनशिप के टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि फैमिली के अंदर जो रिलेशनशिप है वो कितना पेरेंटिंग में मैटर करता है और उस रिलेशनशिप की वजह से पेरेंटिंग कितनी इफ़ेक्ट होती है। तो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना शॉर्ट सा जो है वो इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को बताएं। जी, एक तो थैंक यू ERC का इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट करने का और बात करने का आपने मौका दिया, थैंक यू सो मच। मेरा नाम शुमाइला सहर है। मैं सर्टिफाइड रिलेशनशिप कोच एंड ट्रेनर हूँ और मैं प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज इश्यूज़ जो हैं उनको डील करती हूँ और ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड्स करती हूँ। अच्छा, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सोसाइटी के अंदर जब मियाँ बीवी के जो रिलेशनशिप होता है उसमें ये बात कही जाती है कि जो मोहब्बत है, बीवी की मोहब्बत जो है वो शौहर को चेंज कर सकती है, शौहर की मोहब्बत बीवी को चेंज कर सकती है। मतलब अपने मुताबिक एक दूसरे को मोहब्बत से वो ढाल सकते हैं जी और जी वो एक अच्छी जो है वो लाइफ मोहब्बत के साथ गुज़ार सकते हैं। और इसका तो ये जो कहा जाता है, ये जो बोला जाता है, ये किस हद तक सही है? इसमें आपका क्या राय है? देखिए, मोहब्बत एक फितरी जज्बा है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है। इंसान पूरी ज़िंदगी एक तलाश में रहता है कि कोई ऐसा इंसान मिले कि जिससे उसे वाकई हकीकी मोहब्बत हो या कोई उससे सच्चा प्यार करने वाला इंसान उसकी ज़िंदगी में हो। तो ये इंसान की फितरत है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। इस्लाम दीन फितरत है और इस्लाम में ऐसी कोई तालीम नहीं दी गई कि आप मोहब्बत ना करें या मोहब्बत को जो है वो कोई नेगेटिव इमोशन नहीं बताया गया, बल्कि ये है कि इस्लाम मोहब्बत, उख़ुवत, भाईचारे का ही दीन है। इस्लाम दुनिया में आया ही इस मकसद के लिए है। तो सबसे पहला जो उसकी मोहब्बत का जो रिश्ता है वो सबसे पहले मियाँ बीवी का ही जन्नत से जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। अल्लाह ताला ने आदम और हवा के ज़रिए ये इंसान को इस मोहब्बत के रिश्ते से रोशनास करवाया। और बहुत ज़रूरी है कि इंसान की अगर मैरिटल लाइफ में हो तो उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत हो। अगर मोहब्बत हो तो यकीनन इंसान जो है किसी दूसरे की मोहब्बत में चेंज ज़रूर होता है, लेकिन इसकी भी कुछ हदूद हैं। ऐसा नहीं है कि एक आप पूरे इंसान को पूरे का पूरा चेंज कर दें, और ये पॉसिबल भी नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इसकी कुछ हदूद हैं कि आप कुछ एक पर्सन कुछ हद तक चेंज हो, दूसरा पर्सन कुछ हद तक चेंज हो, तो फिर ये होता है कि दोनों जो हैं वो मिलके एक अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं और वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल भी होता है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि हम खुद चेंज ना हो और दूसरा पर्सन जो है वो हमारी मोहब्बत में चेंज हो जाए, तो ये गैर फितरी सी बात है, ऐसा मुमकिन भी नहीं है। और मोहब्बत जो है अगर इसको सही डायरेक्शन मिले तो ये एक बहुत ही ताकतवर इमोशन है जो जिससे लोगों ने दुनियाएं फ़तह की। उसमें ये है कि आपकी जो मोहब्बत का जज्बा, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से उसको इतना बदनाम कर दिया गया कि मोहब्बत के नाम से ही पेरेंट्स जो है वो खौफजदा हो जाते हैं कि पता नहीं बच्चे को मोहब्बत हो गई, क्या हो गया। तो अगर बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाए कि मोहब्बत जो अल्लाह ताला ने बताई थी कि सबसे पहले मोहब्बत जो है सीक्वेंस दिया अल्लाह ने कि मेरी मोहब्बत सबसे ज़्यादा हो। आपको दुनिया से में भी मोहब्बत हो, अपनी औलाद से भी मोहब्बत हो, अपने वालिदैन से भी मोहब्बत हो, लेकिन ये कि मेरी मोहब्बत जो है वो अल्लाह ने कहा कि वो सबसे ज़्यादा हो, इन सबसे ज़्यादा हो। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को रखा गया। फिर उसके बाद सहाबा कराम की मोहब्बत को रखा गया। ये मैं इसलिए सीक्वेंस बता रही हूँ कि हमारे यहाँ अक्सर लोग जो हैं वो मोहब्बत करके फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। तो रीज़न ये है कि हम इस सीक्वेंस को भूल जाते हैं। फिर उसके बाद जो है औलाद की मोहब्बत भी, मियाँ बीवी की मोहब्बत होती है, वालिदैन की यानी कि मोहब्बत है, मियाँ बीवी की मोहब्बत है, औलाद की मोहब्बत है। तो जो मियाँ बीवी की मोहब्बत है वो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, और फिर उनके बाद जो है वो मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो मोहब्बत का आता है। तो जब हम मोहब्बत करें एक दूसरे से तो हमें ये पता हो कि हमने अल्लाह ताला की बताई हुई लिमिट्स जो हैं उसको हमने क्रॉस नहीं करना। देन ये आपको सक्सेसफुल करेगी इस दुनिया में भी, आखिरत में भी, और आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा। जिससे कुरान ने कहा कि हमने दोनों को एक ही जान से पैदा किया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। तो वो सुकून तभी मिलेगा। लेकिन होता ये है कि हम
چونکہ یورپین ایجوکیشن سے انسپائر ہے اور چونکہ ہم اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں, اس کو ہم مد نظر نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پروڈکٹ ہیں, کہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ بہترین پتہ ہے کہ ہم کس طرح سے چل سکتے ہیں, یعنی ہم اس کی پروڈکٹ ہیں اور اللہ سے زیادہ بہتر نہیں جان سکتا کہ ہماری سائیکالوجی کیا ہے, کہ اگر ہم ادھر سے ہم کراس کریں گے, سیکوینس کو الٹا سیدھا کریں گے, ہم یہ کریں گے کہ میاں بیوی کی محبت سب سے زیادہ ہو یا اولاد کی محبت سب سے زیادہ ہو, پھر ہم فتنے میں بھی پڑ جائیں گے. اور ایسا ہوتا بھی ہے, پھر وہ جب کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح سے لوگ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں کہ فلاں پرسن مجھے چھوڑ گیا, فلاں پرسن میری زندگی سے چلا گیا. تو یعنی کہ وہ تکلیف جو ہمیں اللہ کی محبت کے جانے سے یا اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کرنے سے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اور ان کے احکامات کی پیروی نہ کرنے سے وہ تکلیف ہونی چاہیے, وہ تکلیف ہمیں اب وہ نہیں ہوتی ہے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لور ہے یہ ہماری زندگی سے چلا گیا تو ہمیں بہت پینفل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے لیے وہ تکلیف جو جہاں آپ کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ ادھر نہیں ہوتی ہے, وہ بے شک اٹس نیچرل, لیکن یہ کہ جب اس طرح سے تربیت بچوں کی جائے کہ کہاں کہاں کس لیول پہ کس محبت کو رکھنا ہے, تو پھر یہ بہت زندگی میں آسان ہو جاتا ہے. کہ زندگی میں اگر کوئی آیا ہے, اگر بالفرض کہیں چلا بھی گیا ہے تو آپ کو تکلیف ضرور ہوتی ہے, نیچرل ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ اس لیول پہ ڈپریشن میں نہیں جاتے, آپ اس لیول پہ نہیں گر جاتے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ, کئی لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں, ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ اس لیول پہ نہیں گرتے کہ آپ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوں یا اس کے لیے بوجھ بن جائیں. جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان جو ایموشنل تعلقات ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں, جی, تو اس کی کیا وجہ ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اس کی وجہ, سب سے بڑی وجہ, جتنے بھی ریلیشن شپ جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں, آپس میں دوریاں ہوئی ہیں, اس کی سب سے مین وجہ یہی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, موبائلز کا استعمال اتنا زیادہ ہو گیا زندگی میں کہ ہمیں انسانوں کی ضرورت دن بہ دن کم ہو رہی ہے. جیسے ابھی اے آئی کا دور آ رہا ہے, آ گیا ہے, تو یہاں پہ یہ ہے کہ بے شک یہ ایک بہت اچھی مطلب کہ انسان کی کا عروج ہے, اس کی سائنس کی اور اس کی سوچ کا عروج ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس کے نیگیٹو امپیکٹس کیا ہیں, کہ انسان ہی انسان سے دور ہوتا جا رہا ہے. تو انسانوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ہارمونز جو آپس میں ایکچوئل آپ کے ریلیشن بننے سے یا آمنے سامنے بات کرنے سے, آمنے سامنے بیٹھ کے ڈسکشن کرنے سے جو بننے تھے, وہ جو ہے وہ آپ ٹیکسٹ میسیجنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف سے میسیج آتا ہے, جی بہت اچھا, اگر کوئی میسیج آیا تو آپ کا ڈوپامن ریلیز ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ریلیشن جو آپ کے آپس میں ایک مضبوط تعلقات سے, فزیکلی ریلیشن سے, یا آپس میں ایک فیملی پہلے ساتھ بیٹھتی تھی, اکٹھے بیٹھ کے لوگ کھانا کھاتے تھے, یا اکٹھے بیٹھ کے ڈسکشن ڈے ہوتا تھا, یا کوئی گیمز ہوتی تھی, یا اس طرح سے, وہ چیزیں جو ہیں وہ موبائل نے اس کی جگہ لے لی ہے. اس کی وجہ سے آپس میں مطلب کہ پیرنٹس کا انٹریکشن بھی بہت کم ہو گیا, اور ایک یہ کہ ہم اسٹیٹس کانشیس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے. کمپیریزن اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. اگر ہم اپر لیول پہ, ٹھیک ہے, ایلیٹ کلاس سے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ باقی لوگ حقیر ہیں, اور پھر ہمارے دل میں بھی یہ خوف آتا ہے جب ہم کسی کو حقیر جانتے ہیں کہ اگر یہ پرسن ہم سے آگے نکل گیا تو ہم کیا کریں گے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, پھر ہسبینڈ وائف دونوں کی دوڑ لگی ہوتی ہے. اکنامکلی وہ دونوں جو ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں, دن رات ایک کر رہے ہوتے ہیں, اور نہ وہ اپنے بچوں کو پراپر ٹائم دے پاتے ہیں. ایون کہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن بھی بس کبھی کبھار آپس میں جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے, جس طرح سے ایک پراپر وے میں ہونی چاہیے, جو اس ریلیشن کا مقصد ہے یا اس کے حقوق ہیں, وہ ادائیگی نہیں ہو پاتی. اس کی وجہ سے آپس میں کمیونیکیشن اتنی ضروری ہے کہ وہ کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو جاتا ہے. نہ بچوں میں ہوتا ہے والدین کے ساتھ, نہ والدین بچوں کے ساتھ, نہ ہسبینڈ وائف میں, نہ کہیں بڑوں کے ساتھ. تو یہ ایک بہت بڑا, جسے کہتے ہیں, ایک سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان ہے جو ہم اس وقت, ایون کہ ہم پاکستان میں ہیں, ابھی ہم اتنی مطلب ترقی کر رہے ہیں, ترقی یافتہ نہیں ہے, اس کے باوجود جو ہے اتنا اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے کہ وہ اکثر جو ریشو جو اگر ہم پہلے دیکھیں ڈپریشن میں جانے کی یوتھ کی, ہسبینڈ وائف کی, ٹھیک ہے, ڈیورس کی ریشو جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے, بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور الارمنگ ہے. یہ ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مطلب اگر انسان ہی اپنا آپ ہی سسٹین نہ کر پایا تو یہ چیزیں کیا کریں گی, یہ اسٹیٹس کیا کرے گا, یہ کیا مطلب اس کا ہم کیا کریں گے. فیملی میں مطلب ہسبینڈ وائف کے اپنے معاملات بھی ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی, بیوی کے فیملی میں کوئی مسائل ہے, جی جی ہسبینڈ کے
فیملی میں کوئی مسئلہ ہے یا آپس میں بھی کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ایون کہ مطلب ہسبینڈ باہر کام کر کے آیا ہے تو اس کو کوئی آفس سے مسئلہ ہو سکتا ہے, گھر میں کوئی شکوہ شکایت ہو سکتا ہے. تو وہ جو مسائل ہیں ان کو وہ گھر میں کیسے کس طریقے سے وہ حل کرے, کس طریقے سے وہ مینیج کرے کہ اس کا اثر جو ہے وہ بچوں کی تربیت جو پیرنٹنگ ہے اس پہ نہ ہو, یا اس کا وہ نیگیٹو امپیکٹ بچوں کے اوپر نہ جائے. کیسے اس کو ریزالو کرنا چاہیے؟ اس میں ایسے ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شادی سے پہلے میں ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتی ہوں یوتھ کو کہ پلیز کائنڈلی ضرور وہ لائف سکلز سیکھیں جن کی بیس پہ آپ نے ایک ہیپی میرٹل لائف کو گزارنا ہے. اس میں کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے, اس میں آپ کو اینگر مینجمنٹ کا پتہ ہو, آپ کو کانفلکٹ ریزولوشن کا پتہ ہو, آپ کو پرسنالٹی ٹائپ کا ایک دوسرے کی پتہ ہو, آپ کو ویلیوز کو پتہ ہو, آپ نے اپنی ویلیوز ڈیفائن کی ہوئی ہوں کہ فیملی ویلیوز کیا ہیں, ہماری انڈیویجول ویلیوز کیا ہیں, ہمارے بچوں کی ویلیوز کیا ہوں گی, اور پھر ایون کہ شادی سے پہلے پیرنٹنگ کا آپ کو پتہ ہو. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے, جب بچے 15 سال گزر جاتے ہیں ان کو پالتے ہوئے, تو پھر سمجھ آتی ہے کہ پیرنٹنگ ایسے نہیں کرنی تھی, ایکچولی ہمیں کچھ اور طرح سے کرنی چاہیے تھی. تو یہ بہت بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ پوائنٹ ہے جس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے ڈریس کون سا پہننا ہے, ہم نے میرج ہال کون سا سلیکٹ کرنا ہے, ہم نے باقی چیزیں کیسی کرنی ہے, ادر چیزوں پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے, پیرنٹنگ پہ کم ہوتا ہے. تو میں اب آپ کے اس سوال کی طرف آتی ہوں کہ مطلب کیسے اس چیز کو مینیج کیا جائے. تو اس کو مینیج ایسے یہ سوچ لیں آپ سب سے پہلے تو شادی کے بعد جب آپ کے بچے ہوں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا ایک ایک عمل جو ہے وہ بچوں کے مائنڈ میں پیٹرن ریکارڈ کرتا ہے. اگر آپ چیخ کر بولتے ہیں تو آپ کے بچے چیخ کے بولنا سیکھ جاتے ہیں. اگر آپ آرام سے بات کرتے ہیں سافٹ وے میں تو آپ کے بچے بھی سافٹ وے میں ہی بات کریں گے. اور اگر آپ غصے میں ایک دوسرے کے اوپر چیخم پکار اور اس طرح کا ماحول ہے تو یقیناً بچے اس سے وہی سیکھیں گے. آپ انہیں 100 دفعہ نصیحت کریں دن میں کہ بیٹا آپ نے آرام سے بات کرنی ہے, دے ول ناٹ ڈو, بیکاز ہمارا جو مائنڈ ہے وہ امیجز پہ, ہمارا جو برین ہے وہ امیجز پہ کام کرتا ہے. ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں ریکارڈ ہوتی ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے لاشعوری طور پر ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے اسلام میں کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمیشہ اچھی چیز کو دیکھو, ہمیشہ جو ہے برائی کو دیکھنے سے یا اس کو پھیلانے سے بچو, کیونکہ آپ جو چیز دیکھتے ہیں کیوں منع کیا گیا ہے کہ بے حیائی کی چیزوں کو اور بری چیزوں کو دیکھنے سے بچو, اسی لیے کہ وہ مائنڈ میں آپ کے پیٹرن بن جائیں گے. تو آپ نہیں بھی چاہیں گے تو انکانشیسلی وہ آپ کرنا شروع کر دیں گے. جیسے کہ آج کل پورن ویڈیوز کا ہے, جو لوگ دیکھتے ہیں انکانشیسلی وہ اس کا اتنا نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ ان کا سیلف کنٹرول ہی ختم ہو جاتا ہے. تو وہ پھر بعد میں ڈپریشن میں آتے ہیں کہ اب ہمیں نیگیٹو تھاٹس کیوں آ رہی ہیں. یہ بات بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ وہ رول ماڈل دیں بچوں کو کہ بچوں کو یہ نہ کہنا پڑے آپ کو کہ یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو. آپ وہ رول ماڈل بنیں جس کو بچے دیکھ کے خود بخود کاپی کریں گے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے کہ آپ یہ کریں اور یہ کریں اور یہ نہ کریں. وہ بچوں کے لیے بالکل بینیفیشیل نہیں ہے. ایون بچے اس سے اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ کیا سارا دن ہمیں روبوٹ کی طرح جو ہے وہ ٹیکل کیا جا رہا ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ. اور رسول وسلم کی اگر ہم تعلیمات اسلام کی, میں آخر میں بات وہیں سے نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بتائے ہیں نا ایکچولی سولوشن وہیں پہ. رسول وسلم نے ہمیشہ تعلیمات جو دی ہیں, کبھی بھی بچوں کو میں نے نہیں دیکھا, جتنی بھی میں نے اسٹڈی کی ہے, جو تھوڑا بہت اسلام کا میرے نالج ہے, کہ کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا کہ جس میں بہت زیادہ انہوں نے تنقید کی ہو بچوں پہ. ہمیشہ انہوں نے اپنے عمل سے بڑوں کو بھی سکھایا اور بچوں کو بھی سکھایا. تو یہ آپ کو وہ عمل دینا ہوگا, وہ عملی طور پہ اپنا ایک نمونہ پیش کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے تو اگر بالفرض بعض اوقات انسان ہے, ہم میں سے کسی ایک کو نہیں بھی کنٹرول رہتا ہے, انسان کو غصہ آ جاتا ہے, تو دوسرا ذرا اس کو خاموش رہے, اس کو اگنور کرے اور بات کے لیے ایک فکس ٹائم رکھیں کہ ہم یہ ڈسکشن اس ٹائم میں بچوں سے الگ جا کے الگ سیپریٹ روم میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. بچوں کے سامنے ہرگز بھی لڑائی جھگڑے یا ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اس طرح کی بات نہ کریں, کیونکہ بچے اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ لیتے ہیں. اور بچے اپنے پیرنٹس پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں نا کہ شاید دنیا میں یہ سب سے بہترین انسان ہے ہمارے لیے, یہی ٹھیک ہے, اس سے زیادہ یعنی کہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور انہیں بڑی مایوسی ہوتی ہے اس بات سے کہ ہمارے پیرنٹس آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں, تو بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں. تو سائیکولوجیکلی جو ہے وہ بڑے ڈپریس ہوتے ہیں, ان کی اسٹڈیز بھی افیکٹ ہوتی ہیں.
تو یہ چیز کو ضرور رکھیں کہ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے بھی، کیونکہ انسان ہے، ہم ہیومن بینگ ہیں، ہمیشہ محبت جو ہے کوئی بھی ایموشن ہو، غصہ ہو، محبت ہو، ٹھیک ہے، ایک جیسا وہ نہیں رہتا، ہمیشہ چینج، ایک جیسا نہیں جی رہتا، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے. تو آپ کو اگر اختلاف ہے بھی تو آپ اس کو سیپریٹلی روم میں ایک ٹائم میں جا کے اس کو ڈسکس کریں. اچھا، ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے بہت سارے مسائل جو ہیں نا جی وہ ہوتے ہیں. جو سب سے کامن مسئلہ ہے وہ آپ ہائی لائٹ کریں کہ سب سے کامن آپ مطلب کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، آپ سیشن بھی کرتے جی ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ کنفلکٹ ریزولوشن کے لیے آتے بھی ہیں لوگ. تو جو مین کامن جو مسئلہ آ رہا ہے جی ہمارے جی معاشرے میں وہ کون سا ہے، اور اس کا حل کیسے نکالا جائے، اس کو کیسے مینیج کیا جائے تاکہ یہ جو فیملی ریلیشن شپ ہے وہ اگر اسٹرانگ ہوگا، وہ اچھا ہوگا، تو ڈیفینیٹلی ہمارے بچے بھی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوں گے، جی جی. ان کی پیرنٹنگ اچھی ہوگی اور ان کے اوپر پازیٹیو جو ہے نا وہ امپیکٹس پڑیں گے. ابھی تک جتنے بھی میں نے کاؤنسلنگ سیشن کیے ہیں نا، اس میں مجھے جو کامن مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے، ایک تو پھر وہی بات وہیں آ جاتی ہے، الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ بہت کمیونیکیشن گیپ ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اپنے اسپاؤس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے. اگر ہم نے ہمیں اس کی کوئی بات بری بھی لگی ہے تو ہم نے اس کو کیسے کنوے کرنا ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بات اتنی ہوتی نہیں ہے، وہ جتنی جو ہے وہ بڑھ کے وہ بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں بہت لمبی چوڑی لڑائی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی وائف کو یہ کہیں کہ بھئی تم تو دن بہ دن موٹی ہوتی جا رہی ہو، ٹھیک ہے، کہ آپ پھر دیکھیں گے اس کے بعد جو لڑائی شروع ہوگی وہ میرے خیال ہے 4-5 دن ختم نہ ہو. لیکن اگر آپ اس کو اس وے میں کہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جم جانے کی ضرورت ہے، کمیونیکیشن وے چینج ہو گیا. آپ دیکھیے اس کا کتنا پازیٹیو رزلٹ آئے گا، کیونکہ یہ میں نے کئی لوگوں کو اس طرح سے انسٹرکشن دی تو اس کا یہ پازیٹیو رزلٹ آتا ہے کہ وہ بندہ یا بندی جو ہے وہ سوچنے میں مجبور ہوتا ہے کہ اچھا کہیں میں تو نہیں موٹی ہو رہی. یعنی کہ ڈائریکٹ نہیں کہا آپ نے اسے، انڈائریکٹ کہا تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ آپ ڈائریکٹ کرٹیسائز کرتے ہیں، جب آپ ڈائریکٹ بلیمنگ گیم کھیلتے ہیں، یعنی کہ تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو مسائل ہی مسائل ہیں، میری زندگی میں ایک دن بھی سکھ کا نہیں ہے. حالانکہ 2 لوگ جڑے تھے، 2 لوگوں کے خاندان جڑے تھے، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، تو ایک دوسرے کو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اس میں اختلاف ہوگا نا. سیم چیزیں تو دونوں فیملیز کی نہیں ہوتی، ایون کہ بہن بھائیوں میں نہیں ہوتی ہیں. تو وہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. یہ مجھے ایک بہت بڑا گیپ پاکستانی فیملیز میں، پاکستان میں کپلز میں جو نظر آتا ہے، کمیونیکیٹ کرنے کا نہیں پتہ ہوتا. ہم اپنے پیرنٹس کو بھی اس طرح سے بات نہیں کہہ پاتے جس طرح سے ہمیں کہنی چاہیے، نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے اپنے بچوں کو یہ بات کہنی ہے تو ہم نے کیسے کہنی ہے. تو یہ ضرور سیکھیں، یہ ایک بہت بڑا ہے. اور دوسرا یہ کہ الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے اور ماڈرنزم سمجھیں، یا جسے کہتے ہیں آج کل جس طرح سے ایڈوانس دور کی وجہ سے خواتین جو پردے میں تھیں، باحیا تھیں، جن تک آسانی سے ہر کسی کی اپروچ نہیں تھی، ہر پرسن جو ہے ان تک پہنچنے، اگر کوئی پسند بھی آتی تھی تو پتہ نہیں کس طریقے سے پتہ کر کے لوگ رشتہ بھیجا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کیسے پہنچے یہاں تک. اب یہ ہوتا ہے کہ فون کی کال ہوتی ہے، ڈی پی پہ پکچر لگی ہوتی ہے تو لوگ فوراً امیڈیٹلی اپروچ کرتے ہیں. اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہسبینڈ وائف آپس میں اگر تھوڑا بہت ان میں کسی وجہ سے گیپ آیا ہو تو وہ اس کا فائدہ جو ہوتا ہے وہ 3rd پرسن جو ہے وہ لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پرسن چاہے وہ ہسبینڈ ہو چاہے وہ وائف ہو، کیونکہ آج کل خواتین بھی اسی لیول پہ ہی آ گئی ہیں جس لیول پہ میل جو ہیں وہ چیٹ کیا کرتے تھے کبھی. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پہ 3rd پرسن آپ سے آ کے آپ دونوں میں سے ایک سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. اور وہ جو توجہ آپ نے گھر میں دینی ہوتی ہے آپ کو، وہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، وہ اس میں کوئی ذمہ داری کی بات نہیں ہوتی، اس میں کوئی بجٹ کی بات نہیں ہوتی. جب 3rd پرسن سے وہ کہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو کنسیپٹ ہے تو وہ اس میں پھر مزہ آنے لگتا ہے. اور شیطان کو تو ویسے ہی پسند ہے کہ 2 لوگوں میں جو ہے کس طرح سے لڑائی، 2 جو جوڑا ہے یعنی کہ ہسبینڈ وائف میں لڑائی جو ہے وہ کس طرح ڈلوائی جائے تو وہ اس کا اور بھی زیادہ بینیفٹ لیتا ہے اور انسان کو اس میں اور بہت زیادہ اچھا لگنے لگتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا اسپاؤس کی چھوٹی چھوٹی بات بری لگنے لگتی ہے. جو مجھے ابھی کاؤنسلنگ سیشن سے جو ابھی ریسنٹلی مطلب یہ چیزیں 3-4 سال سے پچھلے 3-4 سال سے بہت زیادہ ہے جو مجھے سمجھ میں آئی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے. اس میں یہ ہے کہ تقویٰ کا ہونا ضروری ہے.
ٹھیک ہے. اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے, تقویٰ ہے, تو آپ اٹریکٹ بھی ہو رہے ہیں نا, تو اس کی بھی کوئی لمٹ ہوگی. کسی کو پسند کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی اچھا لگ سکتا ہے کبھی بھی انسان کو, لیکن یہ کہ اگر تقویٰ ہے تو انسان یہ سوچے گا کہ یہ لمٹس میں نے کراس کرنی ہے یا نہیں, میں نے اس سے لیٹ نائٹ میں بات کرنی ہے یا نہیں, میں نے بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کے ساتھ باہر جا کے ٹائم اسپینڈ کرنا ہے یا نہیں. تو میں اللہ کے سامنے جواب دوں, نہ کہ میں اپنی بیوی کو جواب دے ہوں, نہ میں اپنے ہسبینڈ کو جواب دے ہوں, میں کس کو جواب دوں, میں اللہ کے سامنے جواب دوں. تو یہ جو تقویٰ کا ایلیمنٹ ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے دیا تھا کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہونا, اگر اس پہ آپ قائم رہیں گے نا, تو آپ اس ہر برائی سے بھی بچ جائیں گے, ہر اس مصیبت سے بھی بچ جائیں گے جو آج کل کے دور میں, ہر فتنے سے بھی بچ جائیں گے جس کا شکار آج کل کے لوگ, آج کل کے فیملیز جو ہیں وہ ہیں. اور اس کی وجہ سے ڈپریشن, انگزائٹی, اور لوگ سائیکولوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں, سائیکریٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں, ایون کہ ڈرگس لے رہے ہیں. مجھے تو یوتھ کو دیکھ کے بہت پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان میں پازیٹیو چینج آ رہے ہیں, بٹ وین آئی سی دس پریکٹیکلی کہ یوتھ جو ہے وہ یعنی کہ 15-14 سال کا لڑکا یا لڑکی ڈرگ لے رہے ہوں, تو آپ سوچیں اس قوم کا کیا حالات ہوں گے. یہ واقعی جو آپ بات کر رہی ہیں اس طرح کے مسائل ہیں, اور ہسبینڈ وائف کے علاوہ بھی جو یوتھ ہے ہماری, اس کے اندر بھی یہ مسائل جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہو رہے ہیں, تو ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک بہت کامن چیز دیکھی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں ہسبینڈ وائف کے دوران کہ بعض دفعہ نا کسی بات پہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی کریٹ ہو جاتی ہے. مطلب بات ویسے ہوتی نہیں ہے, کسی وجہ سے اڑتی آ گئی ہسبینڈ کے پاس یا وائف کے پاس, یا کسی مطلب فیملی میں سے کسی سے, یا ویسے ہی جو ہے وہ امیجنیشن کے ذریعے تھوڑا سا سوچا, غور کیا, تو مطلب جب بندہ کوئی تھوڑا سا وہ کھوج لگاتا ہے یا اس طرح کی کوشش کرتا ہے, تو وہ اس کے مائنڈ میں ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں. اور وہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے بعض دفعہ وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ ڈیورس تک, اور ایون کہ ڈیورس نہ بھی ہو تو گھر میں اتنا زیادہ پریشانی رہتی ہے, اور گھر میں اتنے مسائل رہتے ہیں کہ ڈیلی بیس پہ جو آپ کا وہ سکون والا ٹائم ہے, جو آپ کا بیٹھنے والا ٹائم ہے, مل بیٹھنے کا ٹائم, بچوں کے ساتھ گزارنے کا ٹائم ہے, پیرنٹنگ کا ٹائم ہے, وہ سارا جو ہے نا وہ برباد ہو جاتا ہے. وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کئی دن جو ہے وہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان وہ جو تعلق ہے وہ مطلب ٹھیک نہیں رہتا, وہ صحیح. تو یہ اس کو کیسے مینیج کیا جائے, کیسے کیا آپ پیغام دیں گی اس وجہ سے؟ اس میں یہی ہے کہ آپ کا دونوں کی آپس میں جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ دونوں کے درمیان میں کسی بھی قسم کا گیپ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جس وقت لگے کہ یہ بات فلاں نے مجھے کہی ہے, آپ فوراً اگر پاسبل ہے تو آپ اپنے اسپاؤس سے ضرور ڈسکس کریں کہ بھئی یہ بات مجھے سننے میں ملی ہے کہ آیا کہ یہ حقیقت میں ایسے ہے بھی یا نہیں ہے. تو سنی سنائی باتوں پہ فوری طور پہ آنکھیں بند کر کے بغیر تحقیق کے یقین کر لینا, یہ تو چاہے آپ پروفیشنل لائف میں ہوں, آپ پرسنل لائف میں ہوں, تو وہ آپ کے لیے پرابلم ہی کریٹ کرے گی. اس کی بجائے آپ تحقیق ضرور کریں. دوسرا یہ کہ ولا تجسسوا, قرآن میں ہے کہ بلا وجہ کے تجسس میں نہ پڑھو. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے جو سوشل میڈیا میں ڈراماز دکھائے جاتے ہیں وہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کریٹ کرتے ہیں, اس طرح کی الٹی سیدھی چیزیں دکھاتے ہیں کہ مطلب کہ جو محرم رشتے ہیں ان کے آپس کے تعلقات, یا جو نامحرم ہیں ان کے ساتھ کے تعلقات تو ہیں ہی, لیکن یہ کہ وہ اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں کہ وہ خواتین کے مائنڈ سیٹ اس طرح کے بن گئے ہیں کہ وہ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں بلا وجہ. یعنی کہ کوئی وجہ ہو, کوئی سالڈ ریزن ہو, آپ کے پاس کوئی پروف ہو, تو آپ کہیں وہ بات. جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ایز سچ ایویڈنس نہیں ہے, تو وہ بات کہنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کسی پہ بہتان لگا دیا. تو بہتان لگانے کی سزا تو اسلامی جو شریعت کے مطابق ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کتنے کوڑے اس پہ لگائے جاتے ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ یہاں پہ اسلامک لاز اور پاکستانی لاز کے مطابق تو اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اور اپنی خود کی اس طرح کی تربیت کریں کہ فضول قسم کے تجسس میں نہ پڑیں, یعنی کہ اس سے اوائڈ کریں. کیونکہ جب آپ نیگیٹو امیجن کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک کے بعد دوسری سوچ, پھر تیسری سوچ, پھر چوتھی سوچ, پھر یہ کہ خواتین کا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہارمونل جو چینجز آتی ہیں, یا ان کے اپنے ایموشنل جو چینجز آتے ہیں, ان کے جو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, اس میں ایک وقت میں خواتین کو ایک چیز بہت ہی بڑی لگ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دوسرے وقت میں اگر ان کے
موڈ بہت اچھا ہے تو وہ بہت بڑی بات بھی آپ کہہ دیں گے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, تو میلز جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں بیکاز ہمارے یہاں سائیکالوجی نہیں پڑھائی جاتی نا, مین ویمن سائیکالوجی نہیں بتائی جاتی, تو میل جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات تو میں نے اس دن کہی تھی تو کچھ نہیں ہوا تھا, اچھا میں آج کہہ رہا ہوں تو آج اس میں طوفان آ گیا, تو وہ پھر مائنڈ میں یہ چلا جاتا ہے پتہ نہیں ایسا کیا ہوا. ہاں ایسا کیا ہو گیا, وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ یہ اتنا بڑا اس کا بتنگڑ بن گیا, چھوٹی سی بات تھی وہ رائی کا پہاڑ کیوں بن گئی, آج سے پہلے تو نہیں تھی ایسے. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, یعنی کہ یہ سائیکالوجی جو ہے مردوں کو بھی پڑھائی جانی چاہیے, عورتوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے کہ یہ مرد کی سائیکالوجی ہے, یہ ویمن کی سائیکالوجی ہے, یہ ایموشنل چینجز جو ہیں اس میں ہوں گی, یہ موڈ سوئنگز اس کے چینج ہوں گے, اور ہارمونل چینجز کی وجہ سے اور ایج کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کیا چینجز آئیں گی. یعنی کہ میل کی سائیکالوجی بھی پتہ ہو اور وومن کی بھی, تو بہت سے کنفلکٹس جو ہے نا وہ انسان آٹومیٹکلی انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ ہوں تو یہ آپ کو یہ ایک ذہن میں فکر ہونی چاہیے کہ میرا اسپاؤس میرے بارے میں آج کل کیا سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے, اپنے آپ تھوڑا سا غور کریں کیونکہ باڈی لینگویج, بات کرنے کا انداز آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھا دیتا ہے کہ فلاں پرسن جو ہے وہ آج کل اس کا رویہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہے. لیکن پھر یہ سوچیں کہ کیوں ایسا ہے. پھر آپ اپنے اسپاؤس کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ ضرور رکھیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کا یہ کام کرنا بھول گیا ہوں یا بھول گئی ہوں, تو اس کی وجہ سے ڈیش آپ کو لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ ڈسکشن کا ایک طریقہ ہے, اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ اپنے جو ایکچوئل اپنے اندر کے اس کے ایموشنز ہیں, مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, وہ ضرور وہ کہے گی یا کہے گا بھی یہ اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں, کیونکہ وہ پاکستان میں ہماری جیسے بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے اتنا سپریس کیا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی نیگیٹو ایموشن کو فیل کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو اظہار نہیں کرنا. بھی کیوں نہیں کرنا, بھی مجھے ایک پرسن کی بات بری لگی ہے میں کیوں نہ کہوں, لیکن یہ کہ مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے میں نے کہنی کیسے ہے, میں نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, یعنی کہ اس کی رسپیکٹ بھی رہے, اس تک بات بھی پہنچ جائے, کنوے بھی ہو جائے, اس کو انڈرسٹینڈ بھی ہو جائے کہ یہ بات مجھے اس کی بری لگی ہے تو لہٰذا آئندہ میں نے یہ والی چیز نہیں کرنی. تو یہ جو ضرورت سے زیادہ سپریس کرنا, میرے خیال ہے ہسبینڈ وائف کا واحد ایک ایسا ریلیشن ہے کہ جہاں آپ ہر چیز اوپنلی, آپ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رشتہ بنایا ہے کہ اس طرح کا تعلق کہیں بھی نہیں جا کے مطلب آپ کا ہوتا. آپ کا ہسبینڈ وائف کا اتنا اوپن تعلق ہوتا ہے کہ آپ پھر کمیونیکیشن میں کیوں نہیں اوپن ہوتے. مطلب جہاں آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک دوسرے کے بیہیویئر کا پتہ ہو, اچھا فلاں ٹائم پہ یہ اس وجہ سے یہ بات کی ہے تو یہ اس کا یہ رسپانس آئے گا اور مجھے ابھی یہ بات نہیں کرنی. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اوپن ہوں. یہ پلیز کائنڈلی جو ایک دوسرے کو پاکستان کا اور انڈیا کا کلچر ہے نا کہ نہیں اظہار نہیں کرنا, بتانا نہیں ہے, یہ بات نہیں بتانی, پتہ نہیں اس کو بری نہ لگ جائے. اور پھر کچھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں نے بتانی نہیں ہے, اس کو خود پتہ لگنا چاہیے. جی مجھے میں دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں کہ اس کو کتنا میرے سے پیار ہے, میں دیکھوں کہ اس کو پتہ لگتا ہے یا نہیں. ڈیفینیٹلی آپ بعض دفعہ کام میں بیزی ہوتے ہیں, نہیں بھی پتہ چلتا, تو اس سے یہ ہے کہ آپ ڈسکشن کریں تو ڈسکشن سے بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی کہ بھئی خود بخود پتہ چل جائے. یہ بھی ایک بھئی محبت ہوگی تو خود بخود پتہ چل جائے گی. یہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, محبت کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے اوائڈ کریں کیونکہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے پھلتا پھولتا ہے اگر آپ اس کو صحیح ڈائریکشن میں صحیح انداز سے لے کر چلیں. اور یہ کہ آپ یہ چیک کریں گے کہ جی کیا چیک کریں گے آپ, مطلب آپ اپنے بچوں کی محبت کو کبھی اگر آپ کے بچے آ کے غصے میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بھئی بچوں کو آپ سے محبت نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ محبت کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت مینٹین رہے یا ہر وقت موویز کی طرح رومانٹک رہے. اگر کوئی آ کے غصے میں آپ کو یہ بھی کہہ دیتا ہے نا اسپاؤس میں سے کہ بھئی مجھے آپ کے کی یہ بات بری لگی, تو یقیناً وہ محبت میں ہی بتا رہا ہے بھئی آئندہ میرے ساتھ یہ نہیں کرنا, مجھے آپ سے یہ تکلیف پہنچی ہے. یعنی کہ اور آپ ساری دنیا کو جا کے تو نہیں نا کہتے کہ یہ آپ نے میرے ساتھ کیا, آپ پروفیشنل لیول پہ ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اٹس اوکے, 3-4 گھنٹے گزریں گے, 5-6 گزریں گے, اگر کسی کو نہیں میری سمجھ میں آ رہی ہے اٹس اوکے دین اوکے, مطلب کہ ہم موو آن, ہم آگے جاتے ہیں, تو ہم بودر نہیں کرتے. تو ہسبینڈ وائف میں کیوں کرتے ہیں, کیوں آ کے بتاتے ہیں ایک دوسرے کو, اس لیے کہ ہمیں یہ توقع ہوتی ہے اور یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا بھی ضروری ہے کہ دوسرا بندہ ہمیں انڈرسٹینڈ کر لے گا.
اچھا، آپ نے اس آنسر میں ایک بات کی ڈراماز کے اندر جو ڈفرینٹ پراپاگینڈاز جی ہیں جی اور اس کو دیکھ کے بھی جو فیمیل ہے کیونکہ وہ گھر میں ہی ہوتی ہیں اور زیادہ تر ان کو ان چیزوں پہ رہتی ہیں تو وہ نئی نئی باتیں جو ہے نا وہ سوچنے لگ جاتی ہیں. ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ٹائم ڈرامہ میں گزار رہی ہیں جی وہ جی سیرت النبی صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم کی اگر پڑھیں یا اس کے لیکچر سنیں وسلم. جی یا جیسے جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تعالیٰ حضرت عنہ. خدیجہ جی الکبریٰ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے بارے میں اگر وہ سنیں ان کی کیا زندگی تھی، جی جی ان کے ازواج مطہرات کے کیا جو ہے وہ طریقہ کار تھے، کیا ان جی کے تھا میں وہ جو اگر جتنا ٹائم وہ اس ڈرامہ میں یا ٹک ٹاک میں گزار رہی ہیں اگر جی وہ جی اس کو دیں تو آئی تھنک بہت سارے پرابلم جو ہے وہ ریزالو ہو جائے، ریزالو کیونکہ ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے یا ان کی وہ جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مشورے تو رہا پھر تو بالکل ہماری ساری پرابلمز ہی جو ہے نا وہ حل ہو ختم جائیں ہو گی. جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ بات بالکل 100% آپ کی صحیح ہے کہ اگر ہم اپنے ٹائم کو صحیح یوز اس کا سیکھ لیں کہ ہم کیوں نیگیٹیوٹی دیکھیں، کیوں ہم سیکھیں نیگیٹو چیزیں، تو اس کی بجائے ہم پازیٹیو ہم بکس بھی پڑھیں، ہم سیرت کو بھی دیکھیں. ہم اس کی بجائے ہم اپنے بچوں کے لیے کیوں نہیں پلان کرتے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ ایکٹیویٹیز کروانی ہے، ہم ان کو آیا پہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آیا کا کیا اسٹینڈرڈ ہے، مطلب اس کی ویلیوز کیا ہیں، اس کی اخلاقیات کا کیا اس کے بینچ مارکس ہیں. ٹھیک ہے. مطلب وہ کس چیز کو کس نظر سے دیکھتی ہے، وہ جس طرح سے آپ کے بچوں کے ساتھ بیہیو کرتی ہے، جب آپ کے بچے وہ نیگیٹو چیزیں سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو پریشانی ہوتی ہے. تو وہ ٹائم جو آپ ڈراماز کو دیتی ہیں تو وہ بچوں کو آپ دیں، اپنے بچوں کو دیں. اور یہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اچھی بکس جو ہیں سیرت سے ریلیٹڈ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے جو صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے ان کی کس طرح کی سیرت تھی، کتنی سمپل زندگی تھی، کوئی پروپیگنڈا نہیں تھا، کوئی سازش نہیں تھی، صرف ایک اللہ کی اس پہ نظر تھی کہ اللہ کے احکامات ہیں ان کو اچیو کرنا ہے، یہ ہمارے گولز ہیں. تو ہم اپنے گولز کیوں نہیں ویسے بناتے؟ تو پھر یہ بہت سے ڈپریشن جو ہیں اس میں سے ہم نکل جائیں گے. ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی کا نہیں پتہ کہ ابھی اگلے لمحے میں کیا ہو جانی ہے، تو میں کیوں نیگیٹو سوچوں. تو سوچیں آپ اس کی زندگی میں ڈپریشن آ سکتا ہے. اس کو تو یہ فکر ہوگی نا کہ بھئی اگلے لمحے کا نہیں پتہ، تو میں اپنے آپ کو سیٹ کر لوں، جانے کے لیے تیار کر لوں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا زبردست آخرت کا سیٹ اپ دیا ہے نا مومنین کو، یہ ایک بہت بڑا انعام ہے جس کی وجہ سے ہم بہت سے ڈپریشن سے بچ جاتے ہیں. کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ ہو گیا ہے، دنیا میں ہو گیا ہے، آخرت میں اس سے بہتر مل جائے گا. تو ہم بہت سی چیزوں سے بچ وہ سکتے اگر ہیں. مائنڈ میں رکھا جائے تو پھر جی بہت ساری بالکل ایسے. اچھا، ایک جو ہے نا بہت بڑا مسئلہ دیکھا گیا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ جو ہے نا وہ دونوں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، جب تھوڑا سا کوئی 5-6 سال کا ہوگا نا تو تب ہم اس کی تربیت پہ فوکس کریں گے، جی جی ابھی ہم جو مرضی کرتے رہیں اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. ایون کہ اگر جو ہے وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھائیں بھی کہ ہمارا بچے کی تربیت ہے اس پہ جو ہے وہ اثر پڑے گا، تو وہ بلکہ وہ الٹا اس کو کہتے ہیں نہیں ابھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو ہے نا جی اس کے جی بہانے لڑائی ختم. تو یہ جو چیزیں ہیں مطلب آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ جو میاں بیوی کا کنفلکٹ ہے، جو جی مسئلہ ہے، وہ ڈے 1 سے ہی کتنا بچے کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. جی جی یہ بڑا آپ نے بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے کہ پیرنٹس واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بچہ چھوٹا ہے، اس کو کوئی 2-3 سال کا ہے، اس کو کیا پتہ چلے گا کہ ہم لڑ رہے ہیں، ہم کس طرح بیہیو کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس کے اوپر کوئی امپیکٹ یا ایفیکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. ایون کہ بچہ ابھی اس دنیا میں نہیں آیا ہوتا، ماں جب پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ جو بیہیو اس کا ہسبینڈ کا اس کے ساتھ ہوتا ہے بچہ اس کو فیل کرتا ہے، وہ وہیں سے اس کی لرننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے ماں کے آس پاس کے لوگوں کا جو بیہیویئر اس کے ماں کے ساتھ ہوتا ہے بچہ وہیں سے ہی سمجھنا شروع کر دیتا ہے میرے آس پاس کا انوائرمنٹ کیا ہے، میرے آس پاس کے لوگ پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں. ایون کہ وہ ماں کی فیلنگ اور تھنکنگ اور بالکل وہ بیہیویئر تھنکنگ وہ سارا اپنے اندر آبزرو کرتا ہے، وہ اس کی پرسنالٹی بھی ویسی ہی بننا شروع ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ بچے کی عادتیں بالکل اپنے فادر کی طرح ہیں، بالکل اپنی مدر کی طرح ہیں یا آس پاس کے لوگوں میں سے کسی کی طرح ہے. تو وہ اس نے کہاں سے لی ہوتی ہیں؟ وہ تو خالی سلیٹ کی طرح آتا ہے نا اس دنیا میں، اس کا ذہن خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے. تو وہ اس نے وہیں سے لی ہوتی ہیں جو اس کا آس پاس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچہ جب دنیا میں ابھی نہیں آیا تب بھی مدر کے لیے وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جو پازیٹیو ہو،
جو اس کے لیے تکلیف دہ نہ ہو, اور ماں خود سے بھی اویئرنیس ہونی چاہیے. مدرس کو اویئرنیس نہیں ہوتی. دنیا جہان کے ناول ہم پڑھ لیتے ہیں, رسالے ہم پڑھ لیتے ہیں, ڈائجسٹ ہم پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب تو خیر اس کا رواج نہیں رہا, لیکن یعنی کہ ہم وہ ٹک ٹاک میں ٹک کنورٹ ہو ٹاک گیا اور وہ یوٹیوب پہ ہم مختلف موویز یا یہ وہ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں, لیکن ہم یہ زحمت نہیں کرتے کہ ہم ایک تھوڑا سا کوئی جرنل ہی نکال کے دیکھ لیں کہ پریگننسی میں مدر کو اپنے کیسے ٹیک کیئر کرنا چاہیے خود کا, اپنی سوچ کو. اگر کوئی آس پاس کے لوگ ڈسٹرب بھی کر رہے ہیں تو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے اپنی سوچ کو کہ وہ پازیٹیولی رہے اور وہ ہمارے بچے کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ نہ ڈالے. تو یہ بہت ضروری ہے. یہی ساری چیزیں جن کی میں آپ سے بات کر رہی تھی, یہ ساری چیزیں شادی سے پہلے پتہ ہونی ضروری ہے. بس مسئلہ پرابلم یہی ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے اس کی طرف فوکس ہی نہیں ہوتا. فوکس نہیں ہوتا شادی. جی شادی سے پہلے ایک بہت ہی لو سٹینڈرڈ جو ہم لوگوں کا بالکل غلط طریقہ ہے لڑکی دیکھنے کا یا لڑکا ڈھونڈنے کا, اس کے اوپر جو انرجیز ہم فوکس کرتے ہیں, لوگوں کے گھر جا جا کے لڑکیاں دیکھتے ہیں, ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں, یا پھر لڑکوں کو دیکھتے ہیں. اب تو لڑکوں کو بھی اسی طرح ہی دیکھا جاتا ہے. تو لڑکوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کو بلا کسی کوئی ریزن کے پھر ان کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. تو جتنا فوکس ہم اس چیز پہ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم رسموں کے لیے کہ مہندی کی رسم ہونی چاہیے. میں ایک دن ایک بک, مجھے یاد آیا آپ کی بات سے, میں ایک دن ایک بک شاپ پہ گئی, لاہور کی بڑی بک شاپ. وہاں پہ ایک ویڈنگ پلانر بنا, اتنا موٹا, صحیح کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی آپ نے فرسٹ ڈے کا آپ کی کیا پلاننگ ہوگی, کلر اسکیم کیا ہوگی, فوٹوگرافر کون ہوگا, لیکن آپ کو پیرنٹنگ پہ بک وغیرہ نہیں ملے گی, اس طرح کی کوئی چیز. پیرنٹنگ پہ بھی بکس ہیں وہاں پہ, مطلب بکس ساری اویلیبل ہیں, بٹ اٹس آور چوائس. اس طرف کوئی جاتا ہی نہیں ہے, ادھر کوئی دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کرتا کہ یہ بھی اٹھا کے ہم دیکھ لیں. تو یہ اس کو فوکس کریں کہ پہلے سے سیکھیں. یہ بعد میں سیکھنا تو کوئی معنی نہیں رکھتا, تاکہ آپ کے لا شعور میں پہلے سے ہو کہ یہ چیز اب مجھے یہاں یہ پرابلم آ رہے ہیں, تو میں نے سلوشن اس بک میں دیکھا تھا, یا میں نے اپنے بڑوں سے کچھ چیزیں پازیٹیو لی تھیں, تو مجھے اس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. تو ڈسکشن بھی ضرور کریں, اپنے بڑوں سے بھی کریں, تاکہ وہ بچے کو آپ ایک بچہ مطلب دنیا میں اگر آ گیا ہے تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ اس کی اتنی زیادہ ذمہ داری ہے والدین کے اوپر کہ اگر آپ اسے اگنور کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے دنیا میں آ گیا, جیسے مرضی پل جائے, جیسے مرضی اس کی پرورش ہو جائے, ڈزنٹ میٹر, کوئی مسئلہ ہی نہیں. کئی مدرس کا اس طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ اگنور کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیسے مرضی ہو جائے. تو آپ اس کے لیے بھی اللہ کے سامنے جواب دیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کوئی بچہ ضائع کر دیا, یعنی کہ ایک پرسن دنیا میں آیا, اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات اسے بنایا اس لیے کہ وہ دنیا کے لیے بینیفیشل ہو, لیکن آپ نے اس کو کیا بنایا, یہ بہت ہے. اب یہاں پہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ماں کی گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو. اب یہاں پہ سوچنے والے بھی سوچتے ہیں کہ ماں کی گود سے علم کیسے آ سکتا ہے. وہاں پہ ماں کی گود میں علم آنے کا مطلب جو آپ بات کر رہی تھی کہ ڈے فرسٹ پریگننسی کے دوران ہی جو اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. اب بچہ جب ماں کی گود میں ماں کی گود سے تو 1 سال بعد بچہ ویسے ہی مطلب سائڈ پہ ہو جاتا ہے, تو وہ جو 1 سال ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کو وہ سیریس نہیں لیا جاتا, اور وہ اس کو کہتا ہے جی چلو خیر ہے جب بڑا ہوگا نا تب دیکھا جائے گا. تو یہ بہت پرابلم ہے. اچھا, اب آپ کچھ والدین کے لیے ایسی تجاویز بتائیں کہ میاں بیوی جو ہیں ان کے درمیان جو تعلق ہے وہ مضبوط رہے, اس میں اگر کہیں پہ کوئی پرابلمس آتی ہیں تو اس کا بچے کے اوپر ایفیکٹ بچوں کے اوپر نہ ہو. اور جیسا کہ آپ نے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ کیسے مس انڈرسٹینڈنگ کو مینیج کیا جائے, تو کچھ تجاویز ایسی بھی دیں کہ تعلق مضبوط رہے ہمیشہ, اس میں کوئی پرابلم جو ہے وہ ایز سچ نہ آئے. جی, سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کلیئر ہوں کہ آپ نے ریلیشن کو لے کے چلنا ہے. آپ نے شادی کی ہے, آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے, آپ نے قبول ہے کہا ہے 3 بار, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ بس 3 بار کہا ہے تو بات ختم ہو گئی. یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے کہ آپ نے سائن کیے, آپ نے ایکسیپٹ کیا کہ میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں یا کرتی ہوں, ہر حال میں مجھے یہ ذمہ داری نبھانی ہے. اور یہ پریکٹیکلی مطلب کہ یہ اتنا بڑا معاہدہ ہے جس کے لیے ہم اللہ کے سامنے, میں بار بار تقویٰ کی بات کر رہی ہوں کیونکہ جتنے بھی پرابلمز ہیں نا وہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بیسک ایک روٹ کاز, اور بھی بہت سی کازز ہیں لیکن روٹ کاز یہی ہے کہ
کہ آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں. اس چیز کو آپ ضرور ذہن میں رکھیں. دوسرا یہ کہ آپ کی کمیونیکیشن کم نہیں ہونی چاہیے. کمیونیکیشن گیپ نہیں رکھنا آپ نے. آپ کو اگر کوئی چیز بری لگی آپ ضرور بتائیں اپنے اسپاؤس کو, چاہے آپ ٹھہر کے بتائیں, کوئی مناسب وقت دیکھ کے بتائیں, چاہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ابھی بات نہیں ہو سکتی تو جس وقت بات ہو سکتی ہے تو وہ اس وقت میں کون سا انداز میں بات کروں گی تو میرے ہسبینڈ یا وائف کو جو ہے ایسے اس طریقے سے میں بتاؤں گی تو یہ بات جو ہے ان کو بری نہیں لگے گی اور وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے. تیسرا سب سے اہم یہ ہے کہ آپ جب بھی بہت زیادہ غصے میں ہوں, بہت زیادہ جذبات میں ہوں, تو کبھی بھی اپنے ہسبینڈ یا وائف کو, اسپاؤس کو کمنٹ نہیں کرنا. آپ نے ڈائریکٹ کمنٹ نہیں, مطلب نہیں کرنا. آپ نے بات ہی اس وقت زیادہ نہیں کرنی. آپ کوشش کریں کہ اس وقت وہاں سے سائڈ پہ ہو جائیں, اس روم سے تھوڑی دیر کے لیے ایکسکیوز کر کے کہ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ہم اس بارے میں بعد میں بات, لیکن یہ بات ضرور بتا کر جائیں کمرے سے باہر. اگر آپ ویسے بھی اٹھ کے چلے جائیں گے کمرے سے باہر خاموشی سے تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ پرابلم ہو جائے آپ کے لیے. لیکن یہ کہ بتا کے جائیں کہ ابھی میں تھوڑا سا پریشان ہوں یا تھوڑا سا میں اس چیز کو سوچ رہا ہوں یا سوچ رہی ہوں, میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا کہنا چاہ رہی ہیں, تو مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے. ہم اس کو تھوڑی دیر کے بعد ڈسکس کریں گے, فلاں وقت میں ڈسکس کریں گے. تو یہ بات بتا کے آپ تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں یا ایک طرف ہو جائیں. جب آپ تھوڑا کول ڈاؤن ہو جائیں, کام ڈاؤن ہو جائیں, اس وقت آپ بات کریں. اور دونوں کا اسے کہتے ہیں گرین زون میں ہونا. کیونکہ ریڈ زون میں جب ہوتے ہیں ہم بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یلو میں جب ہوتے ہیں تو وہ ہلکی پھلکی ناراضگی ہوتی ہے, جو یلو زون ہے. یلو زون سے گرین زون میں آنا آسان ہوتا ہے, لیکن جب آپ ریڈ زون میں ہوتے ہیں پھر تو بمباری بھی ہو سکتی ہے, پھر بم بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ٹائم دیں. جب دونوں گرین زون میں آئیں تو پھر اس وقت بات کریں, اور ایک ٹائم ضرور فکس کریں کہ یہ گرین زون ہماری میٹنگ ہے روزانہ کی. کوشش کریں, اگر روزانہ نہیں تو 2 دن کے بعد ضرور. اس میں اس طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے اوپر غصہ نہیں کرنا, ایک خوشگوار موڈ میں ڈسکشن کرنی ہے. آپ نے فلاں وقت میں مجھے یہ بات کہی تھی نا تو مجھے بہت بری لگی, آپ نے ایسے کہا, مطلب آپ کو لائٹ وے میں جب اس طرح سے کہتے ہیں نا تو وہ اس کا بالکل جو منفی اثر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. دوسرے بندے کی سمجھ میں آتی ہے بات کہ واقعی مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہاں میں نے غلط کیا تھا, یہاں میرا بیہیویئر غلط تھا اور یہاں مجھے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے گرین زون میٹنگ ضرور رکھیں, اور آپ پلان کریں کہ آپ اپنی فیملی کی ویلیوز کو ڈیفائن کریں کہ یہ میری فیملی کی ویلیوز ہوں گی. اس میں ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھانا چاہتے کہ وہ ہر وقت کانفلکٹ میں رہیں, ایک دوسرے سے لڑیں جھگڑیں, اور نہ ہی ہم خود لڑنا جھگڑنا چاہتے ہیں. اور ضروری ہے, ظاہر ہے کہ جب بچوں کی تربیت کرنا چاہیں گے تو آپ کی یہ ویلیو ہوگی کہ ہم محبت سے, پیار سے, امن سے رہیں فیملی میں. ہمارے درمیان کوئی زیادہ اختلافات ہوں بھی تو ہم ان کو آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر کے سارٹ آؤٹ کی. بات چیت ضرور کریں, اس کا بہت بڑی کمی مجھے نظر آتی ہے پاکستان میں. کپلز میں, فیملیز میں اگر بات کرتے بھی ہیں تو وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو تنزیہ جملے جو ہیں وہ پھینک رہے ہوتے ہیں. تو جو ہے بات کیے بغیر, مطلب اب کسی پہ کوئی وہی تھوڑی آئے گی. مطلب یہ تو انبیاء تک ایک سلسلہ تھا کہ انہیں الہام ہوتا تھا, ان پہ ہی وہی آتی تھی کہ کوئی بات نہیں بھی کہتا تھا تو انہیں سمجھ میں آ جاتی تھی کہ فلاں پرسن کے دل میں کیا چل رہا ہے. تو آپ کیسے جانیں گے کہ فلاں کے دل میں کیا چل رہا ہے, کہ آپ کے ہسبینڈ کا موڈ خراب ہے, آپ کی وائف کا موڈ خراب ہے, آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا وجہ ہے جب تک دوسرے پرسن کو, آپ اپنے اسپاؤس کو جا کے یہ نہیں بتائیں گے کہ مجھے نا آپ کی یہ بات سے پریشانی ہوئی ہے, تو دوسرے کو نہیں پتہ چلے گا. وہ سمجھے گا, یہ سمجھے گی پتہ نہیں شاید طبیعت نہیں ٹھیک ہے, پتہ نہیں بچوں کی وجہ سے تھکی ہوئی ہے. تو اس لیے وہ اسمپشنس اس کے ذہن میں ضرور آئیں گی, لیکن وہ صحیح طرح اس چیز کو سمجھ نہیں پائے گا یا سمجھ نہیں پائے گی کہ کیا اصل ریزن کیا ہے. تو اصل ریزن آپ نے خود ہی جا کے بتانی ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. کمیونیکیٹ کریں, میں بار بار اس بات پہ کر رہی ہوں کہ کمیونیکیٹ کریں. ایک چیز اور دیکھی گئی ہے کہ ہسبینڈ وائف آپس میں نا گھر کے معاملات کو بہتر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ سارٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشن بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں, SOPs بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں, پلاننگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اپنے گھر کے ماحول کو ایک پلانڈ وے میں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو کلچر ہوتا ہے ہمارا,
فیملی کلچر یا جی دوسرے ہمارا پاکستانی جو کلچر ہے، معاشرے کا جو کلچر ہے، سوسائٹی کا، وہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو کیسے جو ہے نا وہ مینیج کیا جائے؟ جی، یہ بات بھی واقعی ایسے ہی ہے، چونکہ ہم جس طرح کے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو انسان چاہتا ہے کہ اس کو معاشرہ جو ہے ایکسیپٹ کرے. جی چاہے آپ غلط بھی کر رہے ہیں، چاہے معاشرہ غلط بھی جا رہا ہے، تو آپ وہ بھیڑ چال میں ان کو اس لیے فالو کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں. اب یہ جو اتنے بڑے فنکشنز کس لیے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی دیر نو نیڈ، مطلب کہ شادی کا فنکشن اتنا بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 500 لوگ آئیں. جی تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بھیڑ چال میں کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بات نہ کرے، فلاں بات نہ کرے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، خود کو ہم نے کلیئرٹی دینی ہے کہ ہماری لائف کے گولز کیا ہیں، ہماری زندگی کے ویژن کیا ہیں. یعنی کہ ایک پرپس فل لائف جو ہے نا، آپ وہ ڈیزائن کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ اسپاؤس کا انتخاب کر رہے ہو تو تب بھی آپ کو پتہ ہو، تب شادی سے پہلے ہی پتہ ہو کہ آپ کی زندگی کا پرپس کیا ہے. آپ کی زندگی کا پرپس آپ کے ہسبینڈ سے یا آپ کی وائف سے میچ کر رہا ہے یا نہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن کچھ پرپس تو ہونا چاہیے. کوئی پرپس لیس لائف مطلب نہیں ہوتی ہے کوئی بھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، سیرت کو دیکھیں، صحابیات کو دیکھیں، امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، تو وہ سب کی زندگی میں ایک ہی پرپس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، اور حق کے لیے جو ہے وہ جنگ لڑنی ہے، اس کے لیے جان تک بھی دے دینی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے وہ پریشان ہو کے اور اپنے آپ کو اس پہ ہم جان دے دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمیں اپنے گول کلیئر ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے. اس کی وجہ سے ہمیں کس وجہ سے نہیں ہوتے، جیسے آپ نے کہا، اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ کلچر کا پیئر پریشر جو ہے، لوگوں کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ ہم خود سے لیتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم پریشر نہ لیں، مثال کے طور پہ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ مس شمائلہ آپ نقاب کے بغیر آپ ویبینار کر لیں، آپ یوٹیوب پہ آ جائیں تو آپ کی جو ہے وہ ارننگ یا آپ کی جو ہے ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. بٹ آئی ڈونٹ ڈو دس بیکاز آئی ایم کلیئر اباؤٹ دس کہ یہ میری ویلیو نہیں ہے، میں نہیں کروں گی. تو میں نے بہت سے لوگوں کو ٹریننگ سے بھی اس لیے ریفیوز کیا کہ میں یہ نہیں کروں گی کہ پیسہ تو اللہ تعالیٰ نے جو رزق آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ آ جانا ہے. تو یہ کس وجہ سے میں اس ڈیسیژن پہ قائم ہوں کہ بہت سے لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں، لیکن اس وجہ سے قائم ہوں کہ مجھے کلیئرٹی ہے. ٹھیک ہے، مجھے کلیئرٹی ہے کہ یہ میری ویلیو ہے، میں اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا، میں نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. تو جب آپ لوگوں کو کلیئرٹی ہوگی، آپ نے ریٹن فارم میں لکھا ہوگا کہ یہ میری ویلیوز ہیں، یہ میرے گولز ہیں، یہ میری زندگی کا پرپس ہے، تو دنیا جو مرضی کہے تو میں نے ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے غلط نہیں کرنا، مجھے صحیح کرنا ہے اور میں نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. تو آپ کے اوپر کوئی بھی پریشر ڈالے، ساری دنیا بھی ڈالے، تو آپ اگر اپنی جگہ پہ کلیئر ہیں اور اسٹرانگ ہیں اور ثابت قدم ہیں تو کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مشن شروع کیا تھا تو وہ اکیلے ہی تھے. جی ٹھیک ہے، جی تو پھر یہ اسی طرح سے یہ ثابت قدمی جو ہے کلیئرٹی سے آتی ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے. اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ میں کویشچن آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور بہت یہ آج کل تلخ حقیقت بھی ہے. ہمارے معاشرے میں جو آج کل فیمیل ہے، فیمیل جو ہیں وہ اپنا اسپاؤس تلاش اگر کر رہی ہیں یا اپنا انہوں نے شادی کرنی ہے تو وہ جو ہے نا ان کا کرائیٹیریا اب کچھ اور بن چکا ہے. جو ہمارے میل مطلب یوتھ ہے وہ ان جی کا کرائیٹیریا کچھ اور بن چکا ہے. فائنانس کے بہت زیادہ ایشوز جو ہیں وہ جی کریٹ ہو گئے ہیں. مطلب فیمیل کا مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہے کہ میں فائنانس کو دیکھوں. جی ٹھیک جی ہے، ایون کہ اگر کسی کا کوئی گول ہے، کوئی پرپز ہے، تو اس نے اس کو پرپز کو نہیں دیکھنا، صرف فائنانس کو، کیونکہ وہ معاشرے سے معاشرے سے جی دیکھ کے اور آس پاس کا دیکھ کے کہ یہ جو ہے نا. تو آپ مطلب کیا مشورہ دیں گے آج کل کی یوتھ، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ بہت زیادہ فیمیل شادی شدہ نہیں ہیں، ٹھیک جی ہے، جی اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی کمی ہوتی جا رہی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا مشورہ دیں گے ہماری جو یوتھ ہے، میل اور فیمیل ان جی دونوں جی کو، کہ وہ کیا کریں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ اپنا اسپاؤس سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. اگر کوئی دولت مند انسان پسند کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی چوائس ہے. لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر ہم دیکھیں کہ 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے. لیکن
اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اگر تم دین کو فوقیت نہیں دو گے، اگر اس کے اندر دین نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں ہیں، تو وہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہوگا، تو وہ اپنے آپ کو آپ برباد کرنے والی بات ہے. یعنی کہ اس حدیث کا یہ مفہوم ہے. تو یہ دیکھنا کہ صرف دولت کو دیکھنا، صرف حسن کو دیکھنا یا صرف اعلیٰ خاندان کو دیکھنا، یہ آپ کو کسی طرح سے بھی ہیپی میریٹل لائف کی طرف نہیں لے کے جائے گا. یہ حدیث میں آج سے 1400 سال پہلے یہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کلیئر کر دی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کے اندر دین ہے اور اس کے بعد وہ دولت مند بھی ہے، اس کے پاس حسن بھی ہے، اس کے پاس اس کا اعلیٰ خاندان بھی ہے، پھر یہ بالکل ٹھیک ہے، پھر آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسلام اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ دولت کو کوئی بہت بری چیز نہیں قرار دیتا ہے، لیکن فوقیت کس، پھر وہی سیکوینس والی بات آ گئی. ٹھیک ہے، اسلام میں ہر چیز کا ایک سیکوینس ہے. اگر وہ سیکوینس سے آپ ہٹ جائیں گے تو آپ پرابلم میں چلے جائیں گے. وہی چیزیں جو دولت ہیں وہ آپ کے لیے مصیبت بن جائیں گی. اور اگر آپ سیکوینس میں رہیں گے کہ دین کو اوپر رکھیں گے، اس کے بعد آپ باقی ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ بہت آسانی میں رہ جائیں گے. اگر دین نہیں ہے تو وہ دنیا کا دولت مند انسان بھی ہے تو وہ آپ یقیناً کہیں نہ کہیں جا کے آپ پرابلم میں آئیں گے، کیونکہ جب تقویٰ نہیں ہوگا تو وہ یقیناً اوپر نیچے کرے گا چیزیں، آپ کو چیٹ بھی کرے گا، آپ کے ساتھ کرے گا یا کرے گی بھی. اور دولت کو آپ نے جہاں تک بات کی کہ آج کل فیمیل جو ہیں اس چیز کو بہت زیادہ بیس بناتی ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا جو اس کی قسمت میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کوشش ہمارے اختیار میں ہے. تو جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کو وہ رزق مل ہی جاتا ہے. صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی، دیکھیں ینگ ایج میں اگر 22 ایئرس کا اگر کوئی لڑکا ہے 22 23 24 25 سال میں، وہ کیسے آپ کو وہ ساری سہولتیں دے سکتا ہے جو 40 45 سال کا مرد جو ہے وہ اتنی ایفرٹ کے بعد وہ خود کو اسٹیبلش کیا ہوتا ہے. تو یہ پاسبل نہیں ہے. لڑکیاں اس چیز کو مطلب فالو کرتی ہیں سوشل میڈیا کو دیکھ کے کہ یہ اتنی ساری فیسلٹیز ہمیں مل جائیں گی تو ہمیں زندگی کا سکون بھی ہوگا. تو یہ ہو بھی سکتا ہے، مطلب کہ قسمت کی بھی بات ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے اگر دین والا ہوا، اگر تقویٰ والا ہوا. اور اگر نہ ہوا تو پھر چانسز کم ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی ایسا انسان زندگی میں مل رہا ہے، چھوٹی ایج میں مل رہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، لیکن اس کی جو ہے ابھی جاب اتنی اچھی نہیں ہے یا بہت ارننگ اچھی نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی سنسیئر ہو کر اور ایک ذہنی طور پر صحت مند انسان جو ہے، آج کل یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سی چیزیں بعد میں جا کے پتہ چلتی ہیں. یہ تو بندہ جو ہے مینٹلی ہی جو ہے سک ہے، اس کے ساتھ تو ایک دن بھی آپ نہیں گزار سکتے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے اگر آپ اس کے ساتھ شروع میں، اگر وہ کم ارننگ کے ساتھ آپ اپنی زندگی شروع کرتے ہیں تو جو مشکل وقت میں آپ نے ایک دوسرے کو ساتھ دیا ہوتا ہے، یہی ساتھ بڑھاپے میں جا کے آپ کے ریلیشن کو دن بہ دن اسٹرانگ کرتا ہے. یہ ایک سائیکولوجی ہے. جن لوگوں کے ساتھ آپ نے مشکل وقت گزارا ہوتا ہے، جنہوں نے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہوتا ہے، وہ دوست، وہ بہن بھائی، وہ ماں، اس طرح سے پیرنٹس جو ہے وہ مطلب کہ اس چیز کو جو اپنے بچوں کے مشکل وقت میں ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں. کیوں پیرنٹس ہمیں ہر وقت اچھے لگتے ہیں، ہر وقت یاد آتے ہیں مشکل وقت میں ہم یاد کرتے ہیں، اسی لیے کہ انہوں نے ہماری ہر مشکل کو حل کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے. کیوں وہ دوست یاد آتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں تھی تو یہ میری مشکل اس نے 1 منٹ میں سالو کر دی تھی. تو مشکل وقت میں جو تعلق بنتا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، بہت دیر پا ہوتا ہے، اور انسان کا ایک ٹرسٹ جو ہے وہ بلڈ کرتا ہے. ایک سائیکولوجی پہ پازیٹیو جو ایفیکٹ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی مشکل میں پڑا یا میں کسی مشکل میں پڑی تو یہ بندہ جو ہے یہ مجھے چھوڑ کے نہیں جانے والا، یہ میرے ساتھ ہی ہوگا. تو جو مشکل وقت ہے یہ آپ کی بانڈنگ جو بنانے کا وقت ہے. تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ یہ بہت کم ارننگ ہے تو پتہ نہیں میں کہیں میری جو خواہشات ہیں یہ پرسن پوری کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. جب ہم تھوڑی تھوڑی اپنی خواہشات جو بیسک ہماری نیڈس ہیں اگر وہ پوری کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اتنی ہماری ارننگ ہے کہ اس میں وہ پوری کر دیتا ہے وہ پرسن، تو دین اٹس اوکے. اور یہ بہت ضروری ہے. شادیوں کا جلدی ہونا بھی ضروری ہے. اس وجہ سے شادیاں بہت لیٹ بھی ہو رہی ہیں کہ فیمیل کی ڈیمانڈس آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں، اسی طرح میلز کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے. اور ان کا پھر مائنڈ سیٹ یہی ہو گیا ہے کہ لڑکیوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے تو ہم وہ بینچ مارک اچیو کر لیں
اس کے بعد ہم فلاں لڑکی سے شادی کریں گے. وہ اس وقت تک جو ہے بہت دیر ہو جاتی ہے اور آپ کی اپنی ایموشنل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. کئی لوگ جو ہیں, آپ جب میں کوچنگ سیشن کرتی ہوں, کئی لوگ لونلی نیس کی وجہ سے, یعنی کہ لونلی نیس جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی سزا ہے, یعنی کہ لوگ وہ اس کی وجہ سے اتنا ڈپریس ہوتے ہیں کہ وہ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں, پھر سائیکیٹرسٹ کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بجائے اس کے کہ آپ اتنا کچھ زندگی میں کھو دیں اس لیے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بہت پرفیکٹ پرسن آئے, تو پرفیکشن کہیں بھی نہیں ہوتی. جو آپ کو بظاہر پرفیکٹ لگ رہا ہوتا ہے یا لگ رہی ہوتی ہے, تو وہاں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فلاز ضرور ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات ایسے فلاز ہوتے ہیں کہ جب خواتین یا میل جب اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کوچنگ سیشن میں, تو میرے خود رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بظاہر جو اتنی زبردست مطلب کپل نظر آ رہے ہیں کہ یہ بیچ میں کیا گیم چل رہی ہے. صحیح. اور یہ بھی چیز دیکھی گئی ہے کہ یوتھ کے اندر نا جو پہلے سے فیک ریلیشن ہوتے ہیں یا جو ڈیجیٹل ریلیشن ہوتے ہیں, ان سے وہ اتنے تنگ آ چکے ہوتے ہیں کہ اب وہ شادی کا سوچتے بھی نہیں ہیں, یا ایون کہ سوچتے بھی ہیں تو وہ اتنی پرفیکشن کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو پاسبل ہی نہیں ہوتی. مطلب میل چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جو اسپاؤس ملے وہ اتنا پرفیکٹ ہو کہ مجھے کوئی پرابلم نہ ہو, اور جو فیمیل ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے جو پارٹنر ملے وہ بھی اتنا پرفیکٹ ہو. اب اس کے بیک سائڈ پہ وہ جو فیک ریلیشن تھا, وہ جو فیک چیزیں تھیں, وہ جو فیک آپ نے جیسے ڈراماز کی بات کی یا ٹک ٹاک کی, وہ ساری چیزیں اس کے مائنڈ میں ہوتی ہے. تو اس کو کور مطلب اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ شادی کی طرف نہیں جا رہے ہوتے. مطلب آس پاس دیکھ کے فائنینشلی پرابلمس کی وجہ سے جو ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی پھر لوگ نا شادی کی طرف سوچتے بھی نہیں ہیں اور جاتے بھی نہیں. تو اس پرابلم کو کیسے سالو کرنا چاہیے؟ جی, دیٹس اے گریٹ پوائنٹ کہ یہ فیک جو ریلیشن ہے, ایکچولی جس وقت لڑکیاں یونیورسٹی میں انٹر ہوتے ہیں نا, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان چونکہ اس وقت بہت زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے, اور وہ ایک ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پلان بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ چلیں تھوڑا عرصہ ہم ریلیشن بنائیں گے, اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے, ہمارے پیرنٹس کون سا اس پہ ایگری ہوں گے. لیکن یہ کہ کچھ لوگ واقعی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کے اندر کوئی چیٹنگ کا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا ان کو نہیں پتہ ہوتا. چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں میں لڑکے لڑکیاں آتے ہیں, تو انہیں ان چیزوں کا اگر ہوتا بھی ہے تو لیکن ان کی نیت میں کھوٹ نہیں ہوتی اگر انہیں ان چیزوں کا پتہ بھی ہوتا ہے. تو وہ جب اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہو پائے گا, اور جب پتہ چلتا ہے کہ پیرنٹس ایگری نہیں ہوتے, اور پھر وہ جو ہے وہ شادی اس لڑکے کی کہیں اور ہو جاتی ہے, لڑکی کی کہیں اور ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد دیکھنے میں یہ آیا ہے, میں نے جو اب کوچنگ اور کاؤنسلنگ سیشن سے دیکھا ہے کہ وہ لڑکے اور لڑکیاں وہ بعد میں بھی کوشش کرتے ہیں وہ کنیکشن میں رہیں, جو کہ بہت ہی غلط بات ہے. مطلب آپ نکاح میں کسی اور کے ہیں, آپ کسی اور کے ساتھ اللہ نے آپ کو جوڑ دیا ہے, اور آپ جو ہیں اپنے ہسبینڈ کو یا اپنی وائف کو چیٹ کر رہے ہیں کہ جیسے اس لیے کہ آپ کا وہ پہلے والا جو رومانٹک ریلیشن شپ تھا, جو آپ کو ایک چلیں ہر انسان کو زندگی میں کوئی نہ کوئی اچھا تو لگتا ہے, لیکن یہ کہ وہ ریلیشن شپ جس کی لمٹس پہلے کبھی ہوا کرتی تھی, چونکہ وہ اس لمٹ کو کراس کر دیتے ہیں, اس لیے پھر ان کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے. اس لیے اسلام میں یہ ہے کہ جب تک نکاح نہ ہو تو آپ نے ایک دوسرے کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. ہاتھ باہر کے ملکوں میں ہینڈ شیک کرتے ہیں نا, پاکستان میں کیوں یا اسلامی کنٹریز میں کیوں, اسلام میں کیوں ہے کہ آپ نے ہینڈ شیک بھی نہیں کرنا؟ اسی لیے کہ جب آپ کسی سے ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں تو آپ کی بانڈنگ ہو جاتی ہے, کیونکہ جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں آپ کو ایک اچھی فیلنگ آتی ہے, آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, یہ وہ ہارمون ہے جس سے آپ کی بانڈنگ بڑھتی ہے, آپ کو ایک اچھی فیل آتی ہے. تو ہمارا مائنڈ جو ہے, ہمارا برین جو ہے, وہ بار بار پھر خواہش کرتا ہے کہ وہ ہمیں ریلیف بار بار ملے. تو اسی لیے وہ لمٹ جب آپ کراس کر دیتے ہیں کہ آپ فزیکل اس میں ریلیشن میں آ جاتے ہیں, پھر آپ کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. پھر آپ اس بانڈنگ کو توڑنا بھی چاہیں تو آپ سے نہیں توڑی جاتی ہے. تو یہ فیک ریلیشن ہوتا ہے اصل میں. جو صحیح اگر ریلیشن میں ہوتے ہیں تو وہ پھر شادی کی ہر ممکن کوشش بھی کرتے ہیں. اگر وہ کسی لمٹ اور باؤنڈری میں رہ کے ایک دوسرے کو انسان اگر پسند کرے تو وہ شادی کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور جب یہ فیک ریلیشن جب سے مطلب کہ جب وہ نہیں وہ خواہش پوری نہیں ہو پاتی, وہاں پہ شادی نہیں ہو پاتی, تو پھر ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ آدھا ذہن ادھر ہوتا ہے, آدھا جو ہے وہ کسی اور کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرنے کے لیے جی نہ اس کو وہ ریلیشن بنانے دے رہا ہوتا ہے, نہ وہ خود بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح لڑکیاں بھی یہی کرتی ہیں, نہ اپنا ریلیشن پورا ہونے دے رہی ہوتی ہیں,
نہ وہ اس بندے کو کرنے دے رہی ہوتی ہیں کہ اپنی وائف کی طرف پوری توجہ دے. تو یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ تلخ حقیقت ہے اگر پیرنٹس کو یہ پتہ چلے, کیونکہ یہ پیرنٹس تک بہت سی ایسی باتیں جو کونسلر اور کوچ جانتے ہیں وہ نہیں پہنچ پاتی, کیونکہ بچے نہیں ڈسکس کرتے کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے, اور اس وجہ سے کہ پیرنٹس کہیں گے کہ تمہیں تو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, یہ کیا کر کے آئے, ٹھیک ہے, تو وہ اس وجہ سے نہیں ڈسکس کرتے. تو یہ چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جب بچوں کو آپ کسی ادارے میں بھیجیں تو ان کو ان کی باؤنڈریز اور ان کی لمٹس جو ہیں وہ ان کو ضرور بتائی جائیں کہ ہمیں اس لمٹ کو اسلام کے مطابق اگر ہم کراس کریں گے تو ہم اس کے لیے بھی, پھر میں وہی بات کریں تقویٰ کی, کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دیں گے. اور اگر آپ کا فزیکل ریلیشن نہیں ہوتا, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سے چھوڑا نہیں جا رہا, تو اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے جو آپ کو وہ بانڈ توڑنے نہیں دیتا. تو اس لیے اگر آپ کو کوئی پسند بھی آئے تو اس کی کوئی باؤنڈریز رکھیں, لمٹ رکھیں, تاکہ اگر آپ کو وہ توڑنا بھی پڑے, کیونکہ دیکھیں یہ دنیا جو ہے اسی طرح سے ہی ہے, اس میں لوگ آتے رہتے ہیں جاتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اکیلا ہوتا ہے, صرف ماں باپ نظر آتے ہیں سامنے, پھر اور ریلیشن آ جاتے ہیں, پھر بہن بھائی ہوتے ہیں, پھر خالہ پھپھو تایا, ٹھیک ہے, سب لوگ آتے ہیں, پھر فرینڈز آ جاتے ہیں, پھر جب یونیورسٹی لائف میں جاتے ہیں پھر اسکول والے فرینڈس جو ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں, پھر یونیورسٹی سے آگے پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں, پھر جابینز جن کے ساتھ آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں, کولیگس ہوتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں. تو یہ زندگی کی حقیقت ہے. زندگی میں اگر کوئی آیا ہے, اگر آپ کو پسند آیا ہے, اگر وہ چلا بھی گیا ہے تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو. مطلب اگر آپ, میں پھر وہی بات کر رہی ہوں, اگر آپ نے وہ لمٹ کراس نہیں کی تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اکثر ان لوگوں کو مسئلہ یہ ہوتا ہے جو اپنی باؤنڈریز اور لمٹس کو کراس کرتے ہیں, وہ پھنس جاتے ہیں. تو آپ کیوں خود کو پھنساتے ہیں؟ مطلب آپ ماشاء اللہ یوتھ ہیں, قوم کے مستقبل کے معمار ہیں, تو کیوں آپ ان چیزوں میں ویسے خود کو, وہ آزادی کی باتیں کر رہے ہوتے آزادی, ہیں لیکن مائنڈ ان کا وہ جی, کسی ایک کے ساتھ جو ہے نا وہ غلام بنا ہوتا ہے اور اسی کے وہ باؤنڈ ہوتا ہے. وہ نیچرل ہے, ظاہر ہے. جی اچھا, لاسٹ پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ERC جی جی ایک نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے پیرنٹنگ سینٹر کا, جس میں ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ جی سٹیز میں پیرنٹنگ سینٹر جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں. اور اس کا مین پرپس جو ہے وہ یہ ہے جس میں ہم پری میرج کاؤنسلنگ اور پوسٹ میرج کاؤنسلنگ اور کنفلکٹ ریزولوشن کی جو ہے وہ ڈفرینٹ کورسز کروائیں گے, 3 طرح کے. جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بات کی کہ شادی سے پہلے جو بندہ سیکھ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے فیملی میں, اس کے ریلیشن شپ میں بہت کم مسائل ہوتے ہیں. جی, اور اگر کسی نے نہیں سیکھا تو ان کے ریلیشن شپ کے درمیان, ان کے ازدواجی زندگی کے دوران اگر کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے تو بعض دفعہ وہ ڈیورس تو نہیں ہوتا, لیکن وہ کنفلکٹ ساری زندگی کے لیے چلا رہتا ہے, اور وہ دونوں میاں بیوی جو ہے نا بے سکونی کی حالت میں رہتے ہیں. مطلب وہ زندگی تو گزار لیتے ہیں لیکن وہ زندگی ایسی ہوتی ہے کہ نہ سکون ہوتا ہے, نہ کوئی خوشی ہوتی ہے, نہ کوئی اچھے لمحات ہوتے ہیں, نہ وہ, اور پھر وہ پیرنٹنگ پہ بھی اثر ہوتا ہے. تو اس کو ہم ڈسکس کریں. اور اس کے بعد پوسٹ میرج کے, آپ نے شادی کے بعد آگے آپ کا تعلق تو صحیح چل رہا ہے لیکن پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے, بچوں کے لیے آپ نے کیسے رول ماڈل بننا ہے, تو اس پہ ہم جو ہے نا وہ کام شروع کریں گے. اس کے حوالے سے آپ کے کیا ویوز ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے, اس کی کتنی امپورٹنس ہے؟ جی, دیٹس گریٹ. اس کی بہت امپورٹنس بھی ہے اور اس کی پاکستان کی سوسائٹی میں بہت ضرورت بھی ہے, کیونکہ نہ تو پیرنٹنگ کا پتہ ہے, نہ پری میرج جو لرننگ ہوتی ہے نہ اس کا پتہ ہے, نہ پوسٹ میرج کی ایشوز کو ٹیکل کرنے کا پتہ ہے. تو یہ بہت زبردست اقدام ہے کہ مطلب یہ 3 طرح کے پروگرام اگر یہ پریکٹیکلی واقعی پاکستان کے ہر ایریا میں وہاں پہ جا کے ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, آپ کی ٹیم ایجوکیٹ کرتی ہے ERC, تو یہ میں تو سمجھتی ہوں ایک بہت بڑی نیکی ہوگی کہ لوگوں کو اگر بیسک لیول پہ یہ پتہ چل جائے کہ پیرنٹنگ کیا ہے, اس سے کیا ہوگا کہ ایک مفید شہری, ایک مفید انسان جو نہ صرف اپنے لیے مفید ہو بلکہ لوگوں کے لیے بھی بینیفیشل ہو اور پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہو, ایسا انسان جو ہے وہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ پری میرج کا یہ ہوگا کہ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کو سلیکٹ کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہوگا ہاؤ ٹو چوز دا رائٹ ون. یہ رائٹ ون کا چوز کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے زندگی میں صحیح پرسن نہیں چوز کیا تو آپ کے 70% پرابلمس جو ہیں وہ خواہ ہی پیدا رہیں, ہمیشہ ہی رہیں گے. تو یہ بھی بہت زبردست ہے کہ پروگرام کہ پری میرج جو ہے وہ ٹریننگز دی جائیں. اور اس کے بعد جو ہے پوسٹ میرج کی آپ نے بات کی, تو یہ بھی
بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو اب شادی شدہ ہو چکے ہیں تو ان کو ضرورت ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ ایک تلخ حالات میں، ایک مشکل حالات میں، کھینچا تانی میں، تو میں زندگی گزاریں، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ جا کے کسی کوچ سے، کونسلر سے جو ہے وہ ڈسکشن کریں کہ بھئی ہماری یہ پرابلم ہے. تو بہت سے لوگوں کے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں. اور پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کسی کونسلر سے جا کے پوچھیں گے تو کون سا مسئلہ ہو جائے گا، کسی کوچ کو جا کے بتائیں گے تو کون سا مسئلہ ہو جائے گا. اور دوسری طرف یہ کہ کوچ اور کونسلر کے بھی آپ کا تو ماشاء اللہ اتنا زبردست یہ پورا سیٹ اپ ہے، تو اس میں بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کو خود سے دیکھنا ہوگا کہ آپ اس ادارے یا اس انسٹیٹیوٹ کے پاس جا رہے ہیں جس کے پاس واقعی آپ کا سولوشن ہے، یعنی اس کوچ کے پاس آپ جا رہے ہیں، اس کونسلر کے پاس آپ جا رہے ہیں. تو اگر یہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ پاکستان میں ایک زبردست ایک پازیٹیو چینج جس کی ضرورت ہے، جو اسکولز میں نہیں ہے، جو یونیورسٹیز نہیں بتاتی ہیں، جو ڈگریز نہیں دیتی، تو یہ جو ہے ایک میں سمجھتی ہوں نیکی بھی ہے. دنیا میں تو جو ہے اس کا بینیفٹ ہوگا ہی، آخرت میں بھی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے بہت فائدہ دے گا. تھینک یو سو مچ. Thank you. آپ سے بات کر کے اور بہت ساری چیزیں جان کے بہت خوشی ہوئی، اور Thank you. امید کرتے ہیں کہ آپ کی یہ جو تجاویز ہیں اس پہ ہماری یوتھ بھی اور ہمارے سننے والے تمام لوگ اس پہ عمل بھی کریں گے. اور انشاءاللہ جلد جو ہے وہ ERC پیرنٹنگ سینٹر کا بھی آپ حصہ بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ ہماری جو اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو جو پازیٹیو چینج کی آپ بات کر رہی ہیں اس میں ہم لانے کی کوشش کریں گے اور اس میں اپنا رول پلے کریں گے.